बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बजट की तकरीर पर बात करने का मौका दिया। मैं बजट की तकरीर का आगाज़ इस नज़्म से करना चाहूँगी। तुम फिक्र न करो, बस जिक्र न करो। तुम फिक्र न करो, बस जिक्र न करो। सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। मातम कना हजारे, सरे राह पड़े जनाजे। ये खून, ये शहादत, खुशा भूलने की आदत। सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। किसे याद है पेशावर, वो साहिवाल की दुख्तर, या खर कमर का मक्तल। न जुनू उठा था पहले, न अब मचेगी हलचल। सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। और जनाब स्पीकर, फिर ये हुआ कि सब भूल गए। 30 अक्टूबर 2011 की शाम लाहौर में नए पाकिस्तान के चंद चढ़ाते वादे सब भूल गए। 30 मई 2017 200 माशी माहिरीन की दुनिया की मानी हुई टीम को सब भूल गए। 100 दिन में रियासत मदीना बनाने के दावे सब भूल गए। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर सब भूल गए। 17 अगस्त 2018 कौम के दिमाग छोटे रह गए हैं की दुहाई सब भूल गए। कश्मीर का सौदा हो गया, जनूबी पंजाब बनेगा सूबा सब भूल गए। वजीर आजम हाउस से लेकर गवर्नर हाउस तक बनेगी यूनिवर्सिटी सब भूल गए। ज़ैनब अलर्ट बिल, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाऊंगा, 350 डैम बनाऊंगा जिससे पूरे पाकिस्तान को बिजली मिलेगी सब भूल गए। जनाब स्पीकर, मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, फना हो जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा सब भूल गए। जनाब स्पीकर, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे, हम भूलने नहीं देंगे, क्योंकि ये तसलसल है, क्योंकि ये तसलसल है 2014 में मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ धरने का। ये तसलसल है 2017 में 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को उस कानून पे नाअहल करो जो 2021 में पास होता है, 10 जून 2021 को। यह तसलसल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को इस्तेमाल करके नवाज शरीफ को उसकी पार्टी की सदारत से हटाओ। यह तसलसल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को साकिब निसार साहब के दफ्तर को इस्तेमाल करके एक पार्टी को 2018 में RTS को बिठाकर नालायक, नाअहल, झूठे टोले को मुसल्लत करो। यह तसलसल है 2018 से लेकर 2019 में तमाम ऑपोजिशन बेंचेस को सजाए मौत की चक्कियों में डालो, मीडिया हाउसेस को बंद करो, मीडिया वर्कर्स के चूल्हे बंद करो, पार्लियामान को ताला लगाओ। और अब जनाब स्पीकर, 2 साल 10 माह 7 दिन की कारकर्दगी, 2 साल 10 माह 7 दिन में 6 दफा काबीना बदली, 4 दफा वजीर खजाना बदला, 4 दफा FBR का चेयरमैन बदला, 4 दफा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बदला, और दिन रात सुबह शाम एक कर दी गई। लेकिन 2 साल 10 माह 7 दिन में 16% महंगाई, 50 लाख लोग बेरोजगार, 2 करोड़ लाख गुर्बत की लकीर से नीचे। जनाब स्पीकर, 13,000 का तारीखी कर्जा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% पे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, बिजली और गैस के बिलों में 60 से 100% इजाफा, आटे की कीमत में 150% इजाफा, बच्चों के दूध की कीमत में 31% इजाफा, दवाइयों की कीमत में 500% इजाफा, चीनी 2018 में 52 रुपए की, और चीनी कमीशन की इंक्वायरी के दरमियान हम सब ने चीनी 120 रुपए किलो खरीदी। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की आवाम ने 2 माह 10 महीने और 7 दिनों में टमाटर और अदरक 700 रुपए किलो खरीदे। जनाब स्पीकर, हम भूलने नहीं देंगे, हम भूलने नहीं देंगे अखबारात और चैनल पर हमला, हम भूलने नहीं देंगे सहाफियों पर हमला, हम भूलने नहीं देंगे सिविल सोसाइटी का गला घोंटा गया, इस पार्लियामान का गला घोंटा गया, ऑपोजिशन का गला घोंटा गया। जनाब स्पीकर, आज हर पाकिस्तानी
آج ہر پاکستانی 1.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے جناب اسپیکر. اور جناب اسپیکر، جب یہ بجٹ آیا تو میں نے سوچا کہ اس بجٹ میں ایک نئے کاریگر کو لایا جا رہا ہے. کوئی نئی فنکاری ہوگی، کوئی نئی چمتکاری ہوگی، کیونکہ بڑا نام مارکیٹ میں دستیاب وزیر کاریگر کو لایا گیا. اور جب ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس دفعہ اس بجٹ کے اوپر مثبت تقاریر کر کے پاکستان کی عوام کے سامنے وہ تمام چمتکاریاں اور فنکاریوں کو لایا جائے. لیکن جناب اسپیکر، 16 جون کی بجٹ کی کتابوں کی مار کھا کر، گالیاں کھا کر میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ ان لوگوں سے پاکستان کی عوام کو کوئی امید نہیں ہے. اور جناب اسپیکر، مجھے پتا چلا کہ کیوں انہوں نے ہمیں بجٹ کی کتابیں ماری، کیوں انہوں نے ہمیں ایوان میں گالیاں دیں. کیونکہ ہماری چیخوں میں ان خواتین، بچیوں، بزرگوں کی چیخیں دب جائیں جو اپنے انگوٹھوں پر ان منٹ سیاہی لگا کر رمضان میں قطاروں میں کھڑے ہو کر 20 روپے کلو، 1 کلو چینی کے اوپر 20 روپے بچانے کے لیے گھنٹوں قطاروں میں کھڑی ہوتی ہیں. ان کی چیخیں دب جائیں جو بے روزگار ہیں، جو غریب ہیں. اور جناب اسپیکر، کمال کی کارکردگی، 2 سال 10 ماہ 7 دن، کمال کی کارکردگی ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اتنی تیزی سے اتنا زیادہ بیڑا غرق کیا جائے. تو میں چاہتی ہوں کہ ایوان، جسے نہ تو قانون سازی کا اختیار ہے، وہ اس بات پر غور کرے کہ یہ کیا غیر موئی طاقتیں ہیں، یہ کیا مافوق الفطر قوتیں ہیں جس کے ذریعے عمران صاحب نے اتنی تیزی سے اتنا زیادہ بیڑا غرق کیا ہے. تو جناب اسپیکر، اس طرف بیٹھے ممبران اور اس اطراف بیٹھے ممبران اس بات پر غور کریں، ڈھونڈیں اس مستقل وزیر، مشیر اور معاون خصوصی کو جس کی ذریعے عمران صاحب نے نواز شریف کے ترقی کرتے 5.8% کی ترقی کو پہلے سال 1.9% اور پھر منفی 0.4% پہ کیا، جو 1952 کے بعد ملک کی تاریخ کی کم ترین سطح ہے. تو جناب اسپیکر، 16 جون کو بجٹ کی کاپیاں کھانے کے بعد، گالیاں کھانے کے بعد، اور جہاں اس ایوان میں تقریر کرو تو وزیر بنفس و نفیس ٹھکائی کرتے ہیں، یہ بجٹ کی کتابیں سر پہ پڑھنے کے بعد میں نے اس بجٹ کو ایک نئے نظر سے دیکھا، اور وہ میں آج ایوان میں بتانا چاہتی ہوں. اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ نہ تو فلاپ فلموں کی طرح روز اتر جانے والی کابینہ کا کمال ہے، نہ یہ 4 دفعہ وزیر خزانہ جو بدلے گئے یہ اس کا کمال ہے. یہ کسی مشیر، کسی وزیر کا کمال ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کا خون چوسا نہ گیا ہو. یہ خون چوس بجٹ ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کی لاغر ہڈیوں کو نچوڑا نہ گیا ہو. یہ ہڈی توڑ بجٹ ہے. اور جناب اسپیکر، یہ کتابیں کھانے کے بعد مجھے پتا چلا ہے یہ زکوٹا جن بجٹ ہے. یہ کسی وزیر، کسی مشیر کا کام نہیں. یہ کمال کی کارکردگی اس زکوٹا جن کے ہے جو عمران خان صاحب کے پاس پہلے دن سے موجود ہے، جو کہتا ہے میں کیا کروں، مجھے کام بتاؤ، میں کس کو کھاؤں، اور جس کی کارکردگی کی وجہ سے آج دنیا کی دوسری بڑی تعداد 22 بلین بچے پاکستان میں اسکولوں میں نہیں جا رہے. یہ اس کی کارکردگی ہے کہ پاکستان میں آج بے روزگاری کی سطح 15% ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی سطح ہے. یہ اس زکوٹا جن کا کمال ہے کہ جس نے سرکاری ملازمین کے میڈیکل بلوں پر 10 بلین کا ٹیکس لگا دیا. یہ اس زکوٹا جن کا کمال ہے جناب اسپیکر جس نے کہا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، اور بچوں کے دودھ، دہی، مکھن پر 17% ٹیکس لگ گیا جناب اسپیکر. اور جناب اسپیکر، زکوٹا جن نے کہا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، اور پیٹرول کے اوپر 610 بلین کی لیوی لگ گئی اور پیٹرول بجٹ کے دوسرے دن مہنگا ہو گیا. جناب اسپیکر، یہ زکوٹا جن خالی بجٹ نہیں بناتا، یہ صحافیوں پر دن دہاڑے گولیاں برساتا ہے، یہ صحافیوں پر حملہ کرتا ہے، یہ سینسر کرتا ہے، یہ پارلیمان پر حملہ کرتا ہے. اور جناب اسپیکر، عمران خان کا یہ زکوٹا جن میں ریکارڈ پر کہنا چاہتی ہوں. آج میں ایوان میں یہ ریکارڈ پر بات رکھنا چاہتی ہوں. بالکل صحیح کہتے ہیں،
عمران خان صاحب نہ نالائق ہیں، نہ نااہل ہیں، نہ کرپٹ ہیں، نہ جھوٹے ہیں، نہ چور ہیں، نہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں. یہ سب شعبے، یہ تمام پورٹ فولیوز انہوں نے زکوٹا جن کے حوالے کیے ہوئے ہیں. اور یہ زکوٹا جن نے کہا عمران خان صاحب کو مجھے کام بتاؤ، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں. 450 ارب کی چینی کھا گیا، 122 ارب کی LNG کھا گیا، 250 ارب کا آٹا کھا گیا، 1200 ارب کی ویکسین کھا گیا، 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کے پیسے کھا گیا جناب اسپیکر. لیکن عمران خان کرپٹ نہیں جناب اسپیکر، جھوٹا نہیں، نالائق نہیں، نااہل نہیں. یہ سب زکوٹا جن کا کمال ہے جناب اسپیکر. اور ابھی رنگ روڈ کے 6 ارب کھانے تھے. عمران صاحب نے کہا ابھی نواز شریف اور شہباز شریف کے بنائے ہوئے بہت سے منصوبے باقی ہیں، ہاتھ ہولہ رکھیں ذرا. اور جناب اسپیکر، عمران خان صاحب کے پاس جہاں زکوٹا جن ہے جس نے تمام محکمات کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اسی طرح ایک اور جن ہے جس نے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اور اس جن کا نام ہے انا کا جن. آج 2 سال 10 ماہ 7 دن میں یہ وہ انا ہے جو عمران صاحب کو اور پاکستان کے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا میں چہرے نہیں بدلتا، میں نظام بدلوں گا. نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. آج 2 سال 10 ماہ 7 دن گزر جانے کے بعد نیشنل کمیشن فار ویمن، اسٹیٹس آف ویمن چیئرمین نہیں لگ سکا. نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس چیئرمین نہیں لگ سکا. نیشنل کمیشن فار چائلڈ رائٹس چیئرمین نہیں لگ سکا. الیکشن کمیشن 2 سال ادھورا رہا. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا چیئرمین نہیں لگ سکا. اور یہ کون سی کمی ہے، یہ کون سی نالائکی ہے؟ یہ کوئی کمی اور نالائکی نہیں، یہ عمران صاحب کی انا ہے. یہ وہ انا کا جن ہے جو شہباز شریف کے ساتھ مشاورت نہیں کرنے دیتا تاکہ ان کمیشنز کے اوپر چیئرمین لگایا جا سکے. جناب اسپیکر، میری ختم ہونے والی ہے جی تقریر، مجھے پتا ہے کہ میرا ٹائم ایلوکیٹڈ کتنا ہے. اور جناب اسپیکر، میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک نظام کو چلنے نہیں دیتا، وہ انا کا جن ہے. اور جس نے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، جو کسی محکمے کو چلنے نہیں دیتا، وہ زکوٹا جن ہے. انا کا جن نظام نہیں چلنے دیتا، اور زکوٹا جن بچے کچے نظام کی ہڈیاں چبا رہا ہے جناب اسپیکر. اور جناب اسپیکر، بڑے دعوے لگائے گئے، بڑی باتیں کی گئیں. کہاں گیا وہ گندا نالا؟ کہاں گیا وہ صاف پانی؟ کہاں گیا وہ آشیانہ؟ کدھر گئی وہ ملتان میٹرو کی کرپشن؟ کدھر گئی وہ ڈفٹ کے پیسوں کی کرپشن؟ اور ہمیں ارشد ملک کی ویڈیو بھی یاد ہے جناب اسپیکر، ہم بھولنے نہیں دیں گے. اور آج اپوزیشن کے تمام بینچز پہ جو لوگ فرنٹ بینچز پہ بیٹھے ہیں، یہ ہے نواز شریف کے سپاہی. انہوں نے احتساب کی بدبودار سیاسی انتقام سے کی چھنی سے گزر کر آج شہباز شریف پر جو کیس FIA نے ڈالا ہے وہ نیب کی ناکامی کا ثبوت ہے، وہ نیب نیازی کی ناکامی کا ثبوت ہے. اور آج جو کیس FIA نے بلایا ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو، وہ 4 دفعہ کیس انکوائر اور انویسٹیگیٹ ہو چکا ہے. آج بھی نیب عدالت کے اندر ریفرنسز اس کے موجود ہیں. تو جناب اسپیکر، آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ انا کا جن صرف 2 بار چھٹی جاتا ہے، صرف 2 بار چھٹی جاتا ہے. ایک اس وقت جب نواز شریف اور شہباز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں کے اوپر تختی لگانی ہوتی ہے، کیونکہ 13,000 ارب کا قرضہ تو لے لیا، ایک اینٹ نہیں لگائی. اور دوسری دفعہ یہ انا کا جن اس وقت چھٹی جاتا ہے جس وقت نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں کو ملک کی ترقی کے لیے گروی رکھا جاتا ہے. جناب اسپیکر، تو کہاں گئی وہ کرپشن ان منصوبوں کی؟ یہ تو کرپشن سے منصوبے بنے تھے، یہ تو کرپشن سے منصوبے بنے تھے. جناب اسپیکر، کدھر گئی کرپشن؟ اگر کرپشن تھی تو بند کرتے منصوبے. کیوں آج لاہور میٹرو چل رہی ہے، راول پنڈی اسلام آباد میٹرو چل رہی ہے، ملتان میٹرو چل رہی ہے، بجلی کے منصوبے چل رہے ہیں؟ اور ہم بھولنے نہیں دیں گے کہ آج جو بجلی پاکستان کی عوام استعمال کر رہی ہے، جو منصوبے نواز شریف اور شہباز شریف بنا گئے، ان نالائقوں سے، نااہلوں سے وہ منصوبے چلائے نہیں جاتے. اور آج بھی وہ بجلی نواز شریف کی بنائی ہوئی بجلی ہے جس پہ پاکستان چل رہا ہے.
ابھی زکوٹا جن کو بھی چھٹی نہیں دی جناب اسپیکر، اس کے ذمہ دو کام لگائے گئے ہیں۔ ایک کام لگایا گیا ہے زکوٹا جن کے ذریعے، جس نے نظام کو تو مفلوج کر رکھا ہے، لیکن اب وہ میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی لا رہا ہے، جس کے ذریعے عمران خان صاحب کا وہ خواب کہ سکون صرف قبر میں ہوتا ہے، وہ قبر کا سکون، وہ قبرستان کا سکون پورے پاکستان میں ہوگا۔ نہ کوئی ٹویٹ کر سکے گا، نہ کوئی لکھ سکے گا، نہ کوئی بول سکے گا، پورے ملک کے اندر قبر کا سکون ہوگا میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے، جس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد الیکشن کمیشن، الیکٹورل ریفارم ہوتا ہے کہ 3 سال کے اندر 119 میٹنگز اسحاق ڈار کی سربراہی میں پوری اپوزیشن کے کنسنسس کے ساتھ اسی پارلیمان نے پاس کی تھی۔ الیکٹورل ریفارم بل چور دروازے سے لا کر پارلیمنٹ کے اندر پاس نہیں کرایا جاتا، بلڈوز کرایا جاتا ہے۔ اور جس کو یقین ہو کہ زکوٹا جن کی اس کارکردگی کے بعد پاکستان کی عوام اس کو ووٹ نہیں دے گی، آپ کا ووٹ ہوگا، آپ کا شناختی کارڈ ہوگا، ووٹ نادرا کا ڈیٹا دے گا۔ آپ کا شناختی کارڈ ہوگا، آپ کے انگوٹھے ہوں گے، ووٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی چپیں دیں گی۔ ڈسکا میں تو الیکشن کمیشن کے عملے کو اٹھایا تھا، ادھر پریزائیڈنگ آفیسر صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی چپس بدلیں گے، کیونکہ اب یقین ہے کہ آر ٹی ایس تو بیٹھا تھا 2018 میں بڑی محنت کر کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ہرایا گیا تھا، لیکن اب الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے پاکستان کے اندر ایسی دھاندلی کی جائے گی جو پاکستان کی تاریخ یاد رکھے گی۔ لیکن ہم ہونے نہیں دیں گے، ہم اس بل کو پاس ہونے نہیں دیں گے جس پہ پاکستان کی عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جائے۔ جناب اسپیکر، جی میں بالکل آخری 2 منٹ ہے۔ اور جناب اسپیکر، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، میں ایوان کو یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں آپ کے توسط سے کہ یہ اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں اوورسیز پاکستانی اپنے جان سے زیادہ عزیز ہیں، ہمیں ان کے حقوق اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا بھی معاملہ نہیں ہے، یہ اصل میں اس کی گاب میں، اس کے جھانسے میں الیکشن کمیشن سے وہ آئینی حقوق چھینے گئے ہیں جو آئین اسے دیتا ہے، وہ آئینی اتھارٹی چھینی گئی ہے جو پاکستان کا آئین اسے دیتا ہے، اور تمام پاور، کانسٹیٹیوشنل پاور الیکشن کمیشن کی اس سے چھین کر نادرا کو دے دی گئی ہے، کیونکہ ان نالائقوں کو، نااہلوں کو، زکوٹا جنوں کو پاکستان کی عوام نے ووٹ نہیں دینے۔ اور آخر میں جناب اسپیکر، بالکل آخر میں بات یہ ہے کہ میں کنڈیم کرنا چاہتی ہوں، اور میرے ساتھ یہ پورا ایوان مجھے پتا ہے کنڈیم کرے گا، عمران خان صاحب کی ریپ کے بارے میں جو بیان ہے۔ عمران خان صاحب نے اس ذہنیت کی عکاسی کی ہے جنہوں نے ریپسٹ کو انکریج کیا ہے، اور وکٹمز کو کے ماں باپ جو ہر روز اس تکلیف سے گزرتے ہیں، ان کے دل پر کیا گزری ہوگی عمران صاحب؟ کیا زینب نے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ اس بات کا جواب آپ کے پاس ہے؟ کیا ان معصوم بچوں کے ساتھ جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کیا وہ معصوم بچے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں اور وہ ٹیمپٹ کرتے ہیں؟ مرد روبوٹس نہیں ہوتے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور آپ کا وہ بیان کہ کشمیر کا مسئلہ ہو جائے، کشمیر کا سودا تو آپ نے کر دیا۔ آپ کا وہ بیان کہ کشمیر کا سودا ہو جائے تو ہمیں نیوکلیئر ڈیٹرنس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نیوکلیئر ڈیٹرنس آپ کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کی ہے، یہ پاکستان کی عوام کی نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، یہ ضامن پاکستان کی عوام ہے اس کا۔ اس لیے آپ برائے مہربانی، آپ کی اہلیت صرف کشمیر کا سودا کرنے کی تھی، اس طرف نہ آئیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اور آخر میں میں اپنی تقریر کو سمیٹتے ہوئے بات کروں گی کہ آپ نے مجھے وقت بھی دیا اور میں نے اپنی بات کا بھرپور طریقے سے بیان بھی کی۔ جاتے جاتے لاہور میں جو کل بلاسٹ ہوا ہے اس پر بھی اندوناک واقعے کی میں شدید مذمت کرتی ہوں، اور میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور وہ معصوم، وہ پولیس اہلکار جو کل شہید ہوئے،
ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور ایوان کے ساتھ اپنی پارٹی کے بہاف Thank پر you. بھی ان کو خراج Thank you, sir. تحسین. Thank you. بس یہ میں آخر میں ختم کر رہی ہوں اس بات کے ساتھ. اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ فاتحہ خوانی بھی ان کے لیے کرا لیجئے گا کلیکٹیولی. اس بات کے ساتھ میں اس شعر سے اپنی بات کو ختم کروں گی. یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے. یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے. یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے. اور جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمیں کو، جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمیں کو، وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے. اور پھوٹے گی صبح امن، اور پھوٹے گی صبح امن، لہو رنگ ہی سہی. پھوٹے گی صبح امن، لہو رنگ ہی سہی، کچھ کور باطنوں کی نظر تنگ ہی سہی. Thank you. پاکستان زندہ باد.